मैं 20 साल की थी और मेरे भाई की नई नई शादी हुई थी। मैं भाई भाभी के साथ ही रहती थी। एक रोज़ मैं भाभी के साथ बाजार गई। हम एक मेकअप की दुकान में दाखिल हुए तो उस नौजवान ने मुझे खींचकर मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया और मेरी भाभी को धमकी दी कि पीछे स्टोर में चली जाओ। उन चार लोगों ने मेरी आंखों के सामने मेरी भाभी को मैं हैरान थी कि आखिर उस नौजवान का मेरी भाभी से क्या ताल्लुक था। और फिर एक रोज़ कि जानकर मेरे होश उड़ गए कि वो तो ये कहानी हकीकत पर मुबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे बचपन से ही पढ़ाई से कोई ख़ास लगाव न था। मुझे तो बस सहेलियों के साथ बाहर घूमने, खेतों में जाने और उनके साथ नत नए खेल खेलना पसंद था। इन दिनों हम लोग गांव में रहा करते थे। मैं 8 साल की थी जब मेरी अम्मी वफ़ात पा गई थी और वालिद साहब ने दोबारा शादी न की थी। मैंने मैट्रिक कर लिया तो आगे कॉलेज में दाखिले का मरहला आ गया। गर्ल्स कॉलेज नज़दीकी कस्बे में था। मेरे बड़े भाई उन दिनों सरकारी मुलाजमत कर रहे थे। घर में उनकी शादी के चर्चे होने लगे और यूं उनके लिए लड़की की तलाश शुरू हो गई। कुछ दगोदो के बाद आखिर घर वालों को एक लड़की पसंद आ गई जो काफ़ी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और अच्छे ख़ानदान से थी। घर में खूब धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गई और यूं मुझे अब्बू ने कहा कि तुम अगले साल कॉलेज में दाखिला ले लेना, क्योंकि दाखिले की तारीख तो पहले ही शादी की तैयारियों में निकल चुकी थी। ऊपर से मैं भी कोई होनहार तालिबा ना थी कि जो ज़िद करती कि मैंने तो हर हाल में दाखिला लेना ही है। मैंने भी सोचा कि चलो अगले साल ही अब दाखिला लूँगी। मेरे बड़े भाई की शादी हो गई और एक प्यारी सी भाभी ब्याह कर हमारे घर आ गई। शादी के 3 माह बाद तक भाभी हमारे साथ ही रही और फिर भाई का तबादला दूसरे शहर हो गया और यूं वो भाभी के साथ वहाँ क़याम पज़ीर हो गए। 2 माह भाभी ने वहाँ गुजारे, मगर चूंकि भाई के ड्यूटी पर चले जाने के बाद वो घर में बिल्कुल तन्हा हो जाती थी और कभी कभी तो भाई को कुछ दिनों के लिए दौरे पर भी किसी दूसरे शहर जाना पड़ता था और पीछे से भाभी को अकेले रहना पड़ता। इसलिए उनका वहाँ दिल नहीं लग रहा था। यूँ भाई भाभी इसरार करके मुझे अपने साथ ले आए। मैं भी यहाँ आकर काफ़ी खुश थी। भाई तो सुबह ड्यूटी पर चले जाते और घर में हम दोनों रह जाती। भाभी बहुत अच्छी आदत की थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझसे छोटी बहनों की तरह प्यार करती थी। जब कभी भाई किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में दौरे पर जाते, मैं और भाभी अकेले होते, मगर हमारा एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा था। भाई की गैर मौजूदगी में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो हमें सौदा सल्फ खुद ही नज़दीकी मार्केट से लाना पड़ता था। उस दिन भी भाई दौरे पर गए हुए थे। भाभी मुझसे कहने लगी, सबा चलो मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। बाज़ार जाते ही हम सबसे पहले एक ग्रोसरी स्टोर पर गए और वहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली। उसके बाद हम एक दुकान में दाखिल हुए जिसका मालिक इत्फाक से भाभी के मोहल्ले का था। उस शख्स का नाम हैबत खान था। भाभी को देखते ही उसके चेहरे पर एक खबीस सी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। मैं भाभी से आगे थी कि मुझे उस दुकान से अपने लिए कुछ मेकअप का सामान लेना था और भाभी मेरे साथ ही मेरे पीछे थी। उस शख्स ने फौरन ही आगे बढ़कर मुझे बाजू से पकड़ लिया। मेरे तो जैसे हवास आते रहे कि क्या हो रहा था। तभी उस शख्स ने बिजली की सी तेज़ी से अपने कैबिन पर पड़ा चाकू उठाकर मेरी गर्दन पर रख दिया। मैं अब हिलने जुलने से बिल्कुल माजूर थी। उस शख्स ने भाभी को धमकी दी कि फ़ौरन अंदर दुकान में चली जाओ, वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। भाभी का खुद उसे देखकर रंग उड़ा हुआ था। वो उसकी धमकी सुनकर खामोश खड़ी थी और तशवीश भरे अंदाज में मेरी जानिब देख रही थी। खुदा की करनी कि उस वक्त ना तो उसकी दुकान में कोई गाहक था और ना ही इर्द गिर्द कोई रश था। जब उस शख्स ने देखा कि ये तो टस से मस नहीं हो रही, तो उसने मुझे बालों से खींचकर मेरे सर को दीवार में दे मारा। मैं दर्द से चिल्लाई। तभी भाभी के भी सब्र की हद टूट गई और वो चीख चीख कर कहने लगी, हैबत, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है ना, इसको छोड़ दो।
اسے کچھ نہ کہو۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میری خاطر انہوں نے اندر دکان میں ایک قدم رکھ دیا۔ اس نے بھابھی کو دکان کے پچھلے جانب جو ایک سٹور جیسی جگہ تھی وہاں جانے کو کہا، اور مجھے بھی ویسے ہی گردن میں چاقو رکھے اسی جانب لے گیا۔ یہ ایک بڑا سا سٹور تھا اور دکان کے اگلے حصے سے بالکل محفوظ تھا۔ سٹور میں ایک سیڑھی بھی تھی جو غالباً اوپر جانے کا راستہ تھی۔ ہمارے اس جگہ داخل ہوتے ہی ہمیں دکان کے شٹر کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ یہ 2 بجے دوپہر کا وقت ہوگا۔ بازار میں لوگ زیادہ نہ تھے کیونکہ باہر دھوپ تیز تھی۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ دکان میں کیا ہو رہا ہے، اور اندر ہم 2 کمزور ہستیاں ایک طاقتور شکاری کے جال میں پھنس چکی تھیں، مگر ایک یہاں تو اس کے اور بھی ساتھی تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دکان کے اندرونی حصے میں اس کے 3 اور ساتھی بھی موجود ہیں۔ ان لوگوں نے ہیبت خان کی ہدایت پر مجھے کرسی سے باندھ دیا اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ پھر وہ چاروں درندے میری بھابھی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس چاقو تھے اور بھابھی بہت خوف زدہ تھی، لہٰذا آواز ان کے حلق سے نہ نکلی اور نہ ہی انہوں نے شور مچایا، یا شاید کہ انہوں نے میری جان بچانے کی خاطر شور نہ مچایا اور اتنا بڑا ظلم سہ لیا کہ وہ کتے بھابھی پر جھپٹ کر میری آنکھوں کے سامنے انہیں بری طرح سے روند رہے تھے۔ او خدا، یہ کون لوگ تھے؟ اس وقت تو مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی۔ جب ان بھیڑیوں کے انتقام کی آگ بجھ گئی تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، مگر وہ بے ہوش ہو چکی تھیں۔ ان لوگوں نے میری بھی رسیاں کھول دیں۔ تب اس ظالم شخص نے مجھ سے کہا تھا، جب اسے ہوش آئے تو کہنا کہ یہ ہیبت خان کو انکار کرنے کا مطلب تھا۔ وہ شخص وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے ساتھی ابھی بھی موجود تھے۔ میں نے بھابھی کے جسم کو ان کے دوپٹے سے ڈھانپا اور ان کو ہوش میں لانے کی تگودو کرنے لگی۔ اس وقت کی کیفیت میں بیان نہیں کر سکتی۔ آج بھی یہ لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ 3 درندے ادھر ہی موجود تھے اور مجھے ان سے بے حد خوف آ رہا تھا کہ کہیں وہ میرا بھی ایسا ہی حال نہ کر دیں جو میں نے بھابھی کا ہوتے دیکھا تھا۔ اس لیے چاہتی تھی کہ بھابھی کو بس جلد از جلد ہوش آ جائے تاکہ ہم یہاں سے بس کسی طرح اڑ کر ہی نکل جائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ ہوش میں آ گئیں تو میں نے ان کو لباس پہننے میں مدد کی اور جیسے تیسے کر کے ان کو گھر لے آئی۔ ان کو بیڈ پر بٹھایا اور پانی دیا، مگر انہوں نے نہ پیا۔ انہیں اپنی بے حرمتی کا بے حد ملال تھا۔ وہ تو جیسے زندہ لاش ہو گئی تھی۔ سارا دن صدمے کی حالت میں بے حرکت پڑی رہی۔ شام 6 بجے میں نے ہی ہمت کر کے ان سے کھانے کا پوچھا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کے کسی پہر وہ اٹھ کر کچن میں گئیں۔ میں بھی چونکہ ان کے پاس ہی لیٹی تھی اور مجھے بھی کون سی نیند آ رہی تھی، میں نے سوچا شاید ان کو بھوک لگی ہوگی، تبھی ان کے پیچھے گئی، مگر یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ اپنے اوپر کیروسین آئل ڈال رہی تھی اور پھر ماچس ہاتھ میں پکڑی ہی تھی کہ میرے منہ سے ایک چیخ بلند ہوئی۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ماچس ان کے ہاتھ سے چھین لی۔ وہ میرے ہاتھ سے ماچس چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا، بھابھی آپ پاگل ہو گئی ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ رو رو کر کہنے لگی، صبا تم نے مجھے کیوں آگ میں جلنے نہ دیا؟ میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ میں اب تمہارے بھائی کے لائق نہیں رہی۔ خدا کے لیے مجھے مر ہی جانے دو۔ جانے پھر وہ کتنی دیر تک کچن کے فرش پر بیٹھی مجھ سے لپٹ کر روتی رہی۔ میں انہیں دلاسا دے کر بڑی مشکل سے کمرے تک لائی۔ خدا کا شکر کیا کہ انہوں نے کیسے مجھے اسی لمحے بھابھی کی جان بچانے کے لیے بھیج دیا تھا کہ جسے رب رکھے اس کے لیے کئی وسیلے بنا دیتا ہے۔ میں نے انہیں کمرے میں لا کر ان کے کپڑے تبدیل کرائے۔ روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، بھابھی آپ بے قصور ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں کیسے آپ کو جل جانے دیتی؟ آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی اپنی جان لینے کی کوشش نہیں کریں گی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، پھر تم بھی مجھ سے وعدہ کرو کہ اس بات کو ہمیشہ راز رکھو گی اور کبھی اپنے بھائی یا کسی اور کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ میری اور تمہارے بھائی کی سارے جگ میں رسوائی ہو جائے گی۔
وعدہ کرو کہ یہ سب بس ہم دونوں کے درمیان ہمیشہ راز ہی رہے گا۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، تمہارے بھائی کو اس بارے کچھ معلوم ہو، میں اس سے پہلے مر جانا چاہوں گی۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ یہ سب کبھی کسی پر آشکار نہ کروں گی۔ خدا کا شکر کہ بھائی 5 روز بعد آئے، تب تک حالات کچھ معمول پر آ چکے تھے۔ میں نے بھی لب سی لیے اور بھابھی کی بے حرمتی کا پردہ رکھ لیا۔ کبھی کسی سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ یقیناً میرے بھائی کو یہ سب معلوم ہو جاتا تو وہ بیوی سے بدظن ہو سکتے تھے کہ تمہارا ماضی میں ہیبت خان کے ساتھ کیا معاملہ رہا تھا، یہاں تک کہ ان کو طلاق بھی دے سکتے تھے، کیونکہ مرد عورت کی ایسی غلطی کو چاہے اس کا قصور نہ بھی ہو کبھی معاف نہیں کر پاتے۔ بتاتی چلوں کہ جب بھابھی کالج میں پڑھتی تھی تو ہیبت خان روز ان کے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ایک روز اس نے ان سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر بھابھی نے صاف انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ تنگ آ کر انہوں نے کالج جانا ہی چھوڑ دیا۔ اور پھر ایک روز ہیبت خان نے اپنے والدین کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ بھابھی کے والدین چونکہ اس کی بدکماش طبیعت کو پہلے ہی جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے صاف انکار کر دیا، تو ہیبت خان بدتمیزی پر اتر آیا۔ بھابھی کے ابو نے اسے خوب برا بلا کہہ کر گھر سے نکال دیا، تبھی وہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ لیکن میرے گھر والوں کو ان حالات کا علم نہیں تھا، اور ساتھ میں شاید بھابھی کی قسمت میرے بھائی کے ساتھ ہی لکھی گئی تھی۔ یہ سب مجھے بھابھی نے ہی بعد میں بتایا تھا۔ ہم کچھ ماہ اس شہر میں رہ کر گاؤں واپس آ گئے، کیونکہ اب کے بھائی کا تبادلہ ایسی جگہ ہوا تھا کہ جہاں وہ اپنی فیملی کو ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ادھر آ کر بھابھی ہر وقت بجھی بجھی سی رہتی تھی۔ وہ خود کو اپنے جیون ساتھی کا مجرم سمجھتی تھی، تاہم میں نے کبھی ان کا راز فاش نہ کیا۔ اپنے گھر میں بھی اپنی بہن غرض کبھی کسی سے اس واقعے ایک حرف نہ کہا۔ کچھ عرصے بعد ہی گھر والوں کو میرے لیے ایک رشتہ پسند آ گیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ والد صاحب نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک ہی میری شادی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ بہرحال موت کی طرح شادی کی گھڑی بھی مقرر ہوتی ہے۔ یہ رشتہ ایک محلے دار عورت لائی تھی۔ ابو کو یہ رشتہ اچھا لگا، مگر وہ لوگ جلد شادی کرنا چاہتے تھے، جبکہ ابو ابھی کچھ وقت چاہتے تھے کہ کچھ ماہ پہلے ہی مجھ سے بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی، مگر ان لوگوں کا اصرار تھا کہ شادی جلدی کرنی ہے۔ ان دنوں ابو کے پاس ایک مکان خریدنے کے لیے تھوڑی سی رقم تھی جو انہوں نے اپنی کھیتوں کی زمین فروخت کر کے حاصل کی تھی۔ بس انہوں نے مجھے بیانے کے لیے اس رقم کو نکلوا لیا اور 15 دن کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ مجھ سے رائے لیے بغیر ہی گھر والوں نے میری شادی کر دی۔ میں کچھ بول نہ سکی، کیونکہ ابو کے فیصلے کا احترام نہ کرتی تو کیا کرتی۔ حالانکہ اب میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، کالج لائف دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے گھر میں ایک بھابھی کا ہی سہارا تھا، مگر جو سانحہ ان پر گزرا اس کے بعد ان کو ایسی چپ لگی کہ اب وہ کسی معاملے میں بولتی ہی نہ تھی، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی آگے ان کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا۔ خیر، میری شادی جس کے ساتھ ہوئی اس کا نام نوید تھا۔ وہ بظاہر خوش شکل اور خوش گفتار تھا، مگر یہ بات میں انکشاف ہوا کہ وہ گھٹیا خاندان سے تھا۔ پھر وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا اور پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا، لیکن وہ بچہ اپنی ماں کے پاس ہوتا تھا جو میکے ہوتی تھی، اور نوید اب میرے پاس ہوتے تھے۔ شروع میں نوید نے اس بات کو چھپائے رکھا کہ وہ شادی شدہ ہیں، مگر ایک روز کسی محلے دار عورت کی زبانی مجھے یہ حقیقت پتہ چلی تو میں نے ان سے باز پرس کی، مگر وہ تو الٹا مجھ سے جھگڑ پڑا اور پھر اگلے روز ہی مجھے میکے چھوڑ گیا۔ وہ دوبارہ مجھے لینے بھی نہ آئے۔ میں 6 ماہ میکے رہی۔ انہوں نے کوئی خرچہ وغیرہ بھی نہ دیا، تاہم شادی شدہ لڑکی ماں باپ کے گھر بھلا کب تک رہ سکتی ہے؟ یہاں چھوٹے بھائی کے ساتھ میری بالکل نہیں آتی تھی۔ ہے تو وہ مجھ سے بڑا تھا، لیکن خدا جانے اس کو مجھ سے کیا بیٹھ تھا۔ دراصل ایک بار میں نے اس کے فون پر باتیں سن کر ابو کو بتا دی تھی کہ وہ کالج سے ڈراپ ہو چکا ہے اور غلط قسم کی محفلوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہے، جبکہ اس نے مجھ سے منتیں کر کے ابو کو کچھ نہ بتانے کی درخواست کی تھی۔
بس والد صاحب نے اس کی خوب کلاس لی اور اسے کام پر لگوا دیا۔ اس پر خوب کڑی نظر رکھنے لگے، جس کی بدولت وہ ان محفلوں سے کنارہ رکھنے پر مجبور تھا۔ بس اس دن سے وہ جیسے میرا تو دشمن ہی بن گیا تھا۔ اب میکے میں بھائی مجھے جلی کٹی کوئی بات کہہ دیتا تو میں رونے لگتی تھی۔ اب میری حالت روز بروز عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی ابو نے یہی خیال کیا کہ شاید میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے نوید کو فون کیا کہ میاں جو بھی حالات ہیں تمہارے، اب تو شادی ہو گئی ہے، اس لیے آ کر اپنی بیوی کو لے جاؤ، یہاں بھی وہ کافی پریشان ہے۔ خط ملتے ہی میرے میاں صاحب مجھے لینے آ گئے اور بولے کہ اس شرط پر صبا کو گھر لے جاؤں گا اگر آپ اپنی چھوٹی بیٹی ہنا کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ ابو اس کی بات سن کر حیران رہ گئے اور پھر جواب دیا کہ بڑی کو تو سکون ملا نہیں تو دوسری بیٹی کا رشتہ آپ لوگوں کو کیسے دے دوں؟ ایک کو تو پھینک چکا ہوں، مگر اب جان بوجھ کر دوسری بیٹی کو کنویں میں نہیں پھینک سکتا۔ خیر، نوید مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میرے ساتھ اچھا سلوک رکھا تو میں بھی خوش تھی، مگر 2 ہفتے بعد ہی انہوں نے مجھے مجبور کر کے ابو کے پاس بھیجا کہ جیسے بھی ہو ہمیں تمہاری بہن کا رشتہ ہر حال میں چاہیے۔ میں ان دنوں امید سے تھی، مجھے اب کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ دل میں آیا کہ میرا دیور تو نوید کی طرح پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے اور یہ اسی کا ارادہ تھا کہ وہ ہنا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہی اپنے بڑے بھائی سے بھی اصرار کر رہا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے ہنا اس کے ساتھ خوشی رہے، مگر نہ جانے کیوں پھر بھی میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے ابو کی منت کی کہ وہ اس امر پر راضی ہو جائیں، کیونکہ میرے خاوند نے مجھے مجبور کیا ہے۔ نہ جانے کس دل سے، مگر میری خاطر ابو مان گئے اور میری چھوٹی بہن کی منگنی میرے دیور سے ہوگی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ بہن کی منگنی کے بعد یہ لوگ مجھ پر مہربان ہو جائیں گے اور میری زندگی اچھی ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میری ساس نے کچھ دن تو میرے ساتھ حسن سلوک رکھا اور اس کے بعد پھر سے وہی سلوک ہو گیا۔ البتہ میری طبیعت کی بدولت کبھی کبھار شوہر نرمی سے کام لے لیتے تھے، مگر اکثر ان کا بھی موڈ بگڑا ہی رہتا۔ میں بہت پریشان تھی، مگر کیا کرتی؟ نہ مجھے میکے میں خوشی ملتی تھی اور نہ سسرال میں سکون حاصل تھا، کیونکہ گھر میں جو میرا بھائی تھا اس سے میری ایک دن نہ بنتی تھی۔ خیر، اب تو اس کی بیوی بھی تھی جو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ وہ دونوں بات بات پر مجھے تانے دیتے تھے کہ اپنا گھر نہیں بسا پا رہی۔ بڑے بھائی بھی بیرون ملک تھے، لہٰذا ان دنوں بس ایک بھابھی ہی میری ہمدرد اور غم گسار تھی، لیکن میں انہیں اپنا دکھ نہیں بتاتی تھی، مبادا کہ وہ پریشان ہوں، کیونکہ وہ بیچاری بھی پریشان ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ انہی دنوں میری شوہر کی پوسٹنگ گلگت میں ہو گئی اور میں ان کے ہمراہ وہاں چلی گئی۔ یہاں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ میں بہت خوش تھی کہ اب میری زندگی میں اور میرے شوہر کے رویے میں بہتری آ جائے گی، مگر افسوس کہ میرا بیٹا پیدائش کے کچھ دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد نوید نے مجھ سے نہایت برا سلوک کیا کہ بچے کی موت کی ذمہ دار تم ہو۔ کہا بھی تھا کہ ایک جگہ ٹک کر رہو، مگر تمہیں تو میرے ساتھ یہاں بھی آنا تھا کہ کہیں پہلی بیوی یہاں آ کر ڈیرے نہ جما لے۔ اب دیکھ لیا اپنی لاپرواہیوں کا انجام۔ انہوں نے فون تک میری رسائی ختم کر دی تھی تاکہ میں اپنے گھر والوں سے رابطہ نہ کر پاؤں۔ وہ جب ڈیوٹی پر جاتا تو مجھے کمرے میں بند کر جاتا اور پھر واپس آ کر تالا کھولتا۔ جب غصہ آتا تو مجھے گالیاں دینے لگتا۔ یہ عجیب نفسیاتی انسان تھا۔ محبت پہ آتا تو میرا خوب خیال رکھتا، مگر جب موڈ خراب ہوتا تو مجھے بھنک کر رکھ دیتا۔ اگر والدین کے گھر سکون ہوتا تو شاید میں اس شخص کے ساتھ نہ رہتی، مگر میرا سگا بھائی تو غیروں سے بھی بدتر تھا۔ مجھے سمجھ نہ آتا کہ اب کیا کروں۔ ایک روز جب وہ اچھے موڈ میں تھے تو میری ابو سے بات کروائی۔ پتہ چلا کہ وہ بیمار تھے اور ہسپتال داخل رہ کر آئے ہیں۔ میرا دل چاہا کہ ان کے پاس فوراً چلی جاؤں، مگر نوید نے اجازت نہ دی۔ اب جب میں نوید کی زیادتی سے تنگ آتی تو یہ بھی سوچتی کہ ابو کو بتا کر بار بار کیا دکھ دوں، وہ تو پہلے ہی بیمار تھے۔ نہ تو میرے بڑے بھائی کو میری کوئی فکر رہی تھی اور چھوٹے کو تو مجھ سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ ان دونوں کے نزدیک ہم بہنوں کے معاملات سنبھالنے والے بس ابو ہی تھے۔ سچ ہے کہ میکا
ماں کے دم سے ہی ہوتا ہے۔ چھوٹا بھائی تو میکے میں مجھے چین سے ایک لمحہ نہ رہنے دیتا تھا۔ بس میں نے اپنے دکھوں کی ہوا بھی ابو کو نہ لگنے دی کہ ان کے سوا میرا تھا ہی کون، اور وہ خود بیمار تھے۔ مگر جب بھی میں بیمار ہوتی، نہ جانے کیسے میرے باپ کو محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے۔ ایک بار بھی ابو نے مجھے پیغام بھجوایا کہ میں نے ایک خواب میں دیکھا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، فوراً اطلاع کرو، میں آ جاؤں گا۔ مگر میں انہیں کوئی بات بھی اس لیے نہ بتاتی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اور اتنا لمبا اور تکلیف دہ سفر کر کے کیسے آتے۔ 6 ماہ بعد ہم گلگت سے واپس آ گئے۔ ایک روز نوید نے مجھ سے کہا کہ اب ہم چھوٹے بھائی کی تاریخ رکھیں گے۔ جب انہوں نے ابو سے بات کی تو ابو نے عذر کیا کہ میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں بیٹی کی شادی ابھی نہیں کر سکتا، اور آپ لوگوں کے کرتوت دیکھ کر اب میرا ارادہ بدل رہا ہے۔ بس ان کے انکار پر میری تو شامت آ گئی۔ شوہر نے سراسر مجھے قصوروار ٹھہرایا کہ تم نے ہی اپنے گھر والوں کو منع کیا ہے، اب تم ہرگز والدین سے نہ ملو گی۔ تم ان سے ملتی ہو اور ہمارے بارے گیلے شکوے کر کے انہیں ہم سے بدظن کرتی ہو، تبھی وہ ہمیں ہینا کا رشتہ دینے سے گریز کر رہے ہیں۔ انہی دنوں میں ایک بار پھر سے امید سے تھی۔ اب جب کبھی میرے ابو یا بڑی بھابھی مجھ سے ملنے آتے تو نوید ان کو برا بھلا کہتے اور مجھ پر بھی سختی کرتے۔ یوں ہی عذاب سہتے 6 ماہ گزر گئے، لیکن ان لوگوں کا رویہ ٹھیک نہ ہوا۔ انہی دنوں میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی جو مردہ حالت میں تھی۔ نوید نے میرے والدین کا آنا جانا بالکل بند کر دیا تھا۔ کہتے تھے کہ ہمارے بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں کیونکہ تمہارے گھر والے تمہیں ایسی دوائیں لا کر دیتے ہیں جن کے کھانے سے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ میں نے ابو اور بھابھی کو منع کر دیا تھا کہ مجھے ملنے نہ آیا کریں، کیونکہ اس طرح میرے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی آنا بند کر دیا۔ 1 سال تک میں نے ان کی شکل تک نہ دیکھی۔ ابو مجھ سے پیار کرتے تھے، ان کی بری حالت تھی، وہ دن رات میرے لیے روتے تھے۔ انہی دنوں میری چچا کی بھی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد میری چھوٹی بہن کو ابو نے خالہ زاد سے بیاہ دیا، لیکن مجھے خبر نہ ہوئی۔ میری حالت کے سبب ہی ابو نے چھوٹی بہن ہینا کی منگنی ختم کر دی تھی اور کہیں اور شادی کر دی۔ جب یہ خبر نوید کو ملی تو انہوں نے میرا برا حشر کر دیا۔ استثناء میں اللہ نے ایک بیٹی دے دی جو بالکل ٹھیک تھی۔ اس کی پیدائش کا پتہ میرے گھر والوں کو ایک کام والی سے چلا۔ میرے ابو بہت خوش ہوئے، خود پر قابو نہ رکھ سکے اور مجھ سے ملنے آ گئے، مگر ان کو میری حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ نوید سے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں۔ اب نوید مجھے جانے نہ دے رہا تھا، کہنے لگا کہ پہلے ہمارا خرچہ دیں جو ہم نے شادی پر کیا تھا، پھر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ ابو نے اعلیٰ حکام کو درخواست دی۔ یوں پولیس کے ذریعے میں اپنے باپ کے گھر آئی۔ ابو کی آنکھوں کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ پھر بھی آج کے دن میں اتنا خوش تھی کہ اتنے سالوں بعد سکھ کی نیند سوئی۔ چند دنوں بعد ہی نوید اور اس کا بھائی آئے اور خوب تماشا کیا۔ اس وقت گھر میں بس میں اور بھابھی ہی تھے۔ وہ لوگ میری بیٹی مجھ سے چھین کر لے گئے۔ اس وقت وہ 1 سال اور 1 منٹ بھی مجھ سے جدا نہ ہوتی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ اسے کہاں لے گئے۔ سال گزر گیا، میں اس کی شکل تک نہ دیکھ سکی۔ میرے بھائیوں نے کوئی خاص کوشش نہ کی۔ بڑے بھائی ان دنوں دبئی تھے، اور چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو تو میں ایک آنکھ نہ پاتی تھی۔ وہ تو کہتے اس کی شادی تو کرنی ہی ہے، رہنے دو بیٹی انہی کے پاس۔ میرے بوڑھے والد اکیلے بھلا کیا کر سکتے تھے؟ پہلے ابو میرے لیے تڑپتے تھے، اور اب میں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دعا کرتی تھی خدا ان ظالموں کے دلوں میں رحم ڈال دے اور وہ میری بچی مجھے واپس کر دیں۔ والد صاحب نے کافی کوشش کی، مگر بے سود۔ ادھر میری ممتا کو قرار نہ تھا، پہرو روتی تھی۔ بھابھی کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ میرا دکھ کیسے دور کریں۔ جب میں روتی، بھابھی میرے پاس آ جاتی، گلے لگاتی اور دلاسا دیتی۔ ان کے پیار کرنے سے مجھے وقتی سکون مل جاتا تھا، مگر یہ کیفیت عارضی ہوتی۔ جب بچی یاد آتی تو میں پھر سے رونے لگتی تھی۔ ایک روز بھابھی نے مجھ سے کہا، صبا، مجھے لگتا ہے یہاں کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، لیکن مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن اگر تم کہو تو میں نوید کے گھر چلی جاؤں
اور بچی کو زبردستی اٹھا لاؤں، مگر میں منع کر دیتی کہ بھابھی ایسی غلطی کبھی نہ کرنا، وہ بہت گھٹیا لوگ ہیں۔ وہ کہتی مجھ سے پھر تمہارا رونا نہیں دیکھا جاتا۔ میں کہتی بھابھی ایسا نہ ہو آپ وہاں جا کر پھنس جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ایک بار پولیس ان کے گھر پر مجھے برآمد کرنے کی خاطر ریڈ کر چکی ہے، جس کا بدلہ انہوں نے مجھ سے میری معصوم بچی کو چھین کر لیا ہے۔ اب اگر ایسی کوئی غلطی ہوئی تو وہ غصے میں نہ جانے کیا کریں، یا پھر آپ کی جان کہیں در پہ ہو جائے۔ بھابھی کو میں سمجھاتی تھی، لیکن جب مجھے کوئی سمجھاتا تو میں نہ سمجھتی تھی، بدستور اپنی شہزادی بیٹی کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ میری بچی اب 3 سال کی ہو چکی تھی۔ بھابھی مجھے دلاسا دیتی کہ تم میرے بچوں کو اپنا ہی سمجھ لو، کہو تو میں تمہیں اپنا بیٹا دے دیتی ہوں۔ وہ اس قدر پیار کرتی تھی کہ ان سے میرا رونا نہیں دیکھا جاتا تھا۔ آخر انہوں نے میری مدد کرنے کی ٹھان لی۔ وہ کسی کو بغیر بتائے ہی گھر سے نکل گئی۔ ایک روز وہ اچانک گھر سے نکل گئی اور نوید کے گھر چلی گئی۔ اتفاق کے نوید اور اس کے بھائی گھر پہ تھے۔ بھابھی نے کہا کہ پلیز آپ کچھ دیر کے لیے بچی کو مجھے دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اس کو صبا سے ملوا کر واپس لے آؤں گی۔ نوید کہنے لگے مجھے بھائی مت کہو، نہ تو میں تمہارا بھائی ہوں، اور بچی کو لے جانے کا خواب دل سے نکال دو۔ جب تک صبا زندہ ہے وہ اس بچی سے نہیں مل سکتی۔ کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا یہ اس کی بیٹی نہیں ہے؟ اگر آپ اس کے باپ ہیں تو وہ بھی اس کی ماں ہے، اور بچے سے ملنا ماں کا حق ہے۔ اور آپ کچھ خدا کا خوف کریں، ایک دن اللہ کو جان بھی دینی ہے۔ یہ بچی اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو ماں سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ بھابھی نے کافی لیکچر دیا اور سمجھایا، مگر ان کے دل تو پتھر تھے، کان پر جوں تک نہ رینگی۔ بھابھی سے بدتمیزی کرنے لگے تو وہ گھر سے نکل آئیں۔ وہ بہت افسردہ تھی کہ صبا کو ایک خوشی بھی نہ دے سکی۔ بہرحال اتنا ضرور پتہ چل گیا تھا کہ بچی قریبی ایک چائلڈ کیئر سینٹر میں صبح 9 بجے سے 12 بجے تک جاتی ہے۔ اس کی بوڑھی دادی اس کو وہاں چھوڑنے جاتی تھی اور وہی واپس لاتی تھی۔ بھابھی نے مجھ سے کہا صبا فکر نہ کرو، دیکھ لینا میں ان کے ساتھ کرتی کیا ہوں، یہ بھی اب یاد رکھیں گے۔ کچھ دن بعد بھابھی ایک روز اس سینٹر گئی، پرنسپل سے ملی تو پتہ چلا کہ وہ بھابھی کی خالہ زاد بہن کی نند ہیں، جن کو انہوں نے 1-2 بار کسی شادی پر دیکھا تھا۔ پھر کیا تھا، بھابھی کو جیسے ایک راستہ مل گیا۔ وہ اپنی خالہ زاد بہن کے گھر گئی اور مدد کی درخواست کی، مگر اس پرنسپل کو کچھ نہ بتایا۔ بھابھی کی خالہ زاد نے بھابھی سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے کوشش کروں گی، لیکن کہیں میری نند مشکل میں نہ پڑ جائے۔ بہرحال میری خاطر بھابھی نے نہ جانے کیسے اپنی کزن کو منا لیا۔ جس دن میری بچی کو لانا تھا بھابھی مجھے بھی ساتھ لے گئی اور گلی کے نکڑ پر کھڑا کر دیا۔ وہ خود اپنی خالہ زاد کے پاس گئی اور ان سے باتیں کرتی رہیں، لیکن دھیان موبائل فون پر تھا۔ جو ہی میں نے اپنی ساس کو اسکول کی طرف آتے دیکھا، بھابھی کو مس کال دے دی۔ وہ فوراً باہر آ گئی۔ سامنے ہی میری ساس پوتی کو لینے آ رہی تھی۔ بھابھی کی خالہ زاد نے اس بوڑھی عورت کو گیٹ کے باہر ہی باتوں میں لگا لیا، اور بھابھی جلدی سے اندر جا کر شیزا کو لے کر دوسری طرف سے نکل آئیں۔ میں نے ایک نظر ہی میں اپنی بچی کو پہچان لیا تھا۔ میں پہلے سے رکشے میں موجود تھی۔ بھابھی نے جلدی سے شیزا کو رکشے میں بٹھایا۔ جب ہم رکشہ میں بیٹھ گئے تو جیسے ہم دونوں ہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم شیزا کو لے آئے ہیں، مگر ابھی گھر تک پہنچنے تک ہماری جان لبوں میں اٹکی ہوئی تھی۔ گھر آ کر میں اتنی خوش تھی کہ جیسے مجھے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ شیزا کو ان لوگوں سے حاصل کرنے کے لیے ہم دونوں عورتیں کورٹ کچہریوں کے عذاب نہیں جھیل سکتی تھیں، کیونکہ ابو تو اب بیمار تھے۔ وہ خود ہمت ہار چکے تھے، اس لیے اس کو پانے کا بس یہی طریقہ تھا کہ اسے ان لوگوں کی طرح ہی اٹھا لیا جائے، اور یہ کام بھابھی نے کر دکھایا تھا۔ میری محبت میں اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے میری ترسی ہوئی ممتا کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ شاید یہی ان کا جرم تھا جس کی سزا انہیں اتنی بھیانک ملی۔ جلد ہی نوید کو پتہ چل گیا کہ یہ کام بھابھی کا ہے۔ اس نے خوب ادھم مچایا، مگر اب کی بار میرے چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ خبردار، ہمارے دروازے تک آئے تو ڈنڈوں سے لہو لہان کر دیں گے۔ سیدھے طریقے سے جاؤ، کورٹ میں کیس داخل کرو، اگر عدالت
तुम्हें बच्ची देगी तो हम इनकार नहीं करेंगे और अदालत जो फैसला करेगी उसे मान लेंगे। नवीद को यकीन था कि बच्ची अभी इतनी कमसुन है कि अदालत उसकी सगी माँ से लेकर सौतेली माँ और बाप के हवाले कभी न करेगी। बस उसने भाभी को इंतकाम का निशाना बनाने का फैसला कर लिया। हम समझे थे कि वो शोर हंगामा करके चुप हो बैठेगा, क्योंकि वो इसी किस्म का खुदगर्ज सा इंसान था जिसे सिर्फ खुद से मोहब्बत होती है। मगर वो अंदर ही अंदर एक भयानक मंसूबा बना चुका था। उसके लफंगे दोस्त भी उसके इस प्लान में शामिल थे। एक रोज़ जब भाभी मेरे छोटे भाई के साथ डॉक्टर के पास आ रही थी, चंद बदकमाश किस्म के आदमी गाड़ी में आए और उन्होंने न जाने कैसे भाभी का पीछा किया। शायद वो कुछ दिनों से उनकी निगरानी कर रहे थे। जब मौका मिल गया तो उन्होंने गाड़ी एक सुनसान गली में भाभी के करीब रोकी और उनको ज़बरदस्ती उठाकर गाड़ी में डाल दिया। वो पुलिस की वर्दियां पहनकर जाली पुलिस वाले बने हुए थे। भाभी के मुंह पर कसकर हाथ रखा और वो चीख भी ना सकी। मेरे छोटे भाई की आंखों के सामने वो उनको उठाकर ले गए। वो दिन और आज का दिन, भाभी का कोई सुराग न मिला। भाई ने पाकिस्तान आकर बहुत कोशिशें की, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और बहुत तलाश किया, मगर भाभी मिली और ना नवीद के खिलाफ कोई जुर्म साबित हो सका, क्योंकि वो वारदात के वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद था। और इस वाक़या का यानी शाहिद यानी मेरा छोटा भाई उन लोगों को नहीं पहचानता था कि जिन्होंने भाभी को अगवा किया था। काफ़ी अरसा ये केस चलता रहा, मगर हमारी प्यारी भाभी बरहम ना हो सकी। मेरे घर वाले सब नवीद को ही कसूरवार समझते हैं कि और तो हमारा कोई दुश्मन नहीं। मगर पुलिस ने कई कई दिन सिविल कपड़ों में नवीद का पीछा भी किया, मगर उन्हें ऐसा कोई सुराग न मिला कि जिससे पता चलता कि उसने भाभी को अगवा किया है। लेकिन खुदा जाने कि उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। जब मुझे भाभी का वो माजी का वाक़या याद आता है जिससे सिर्फ मैं बाखबर हूँ, तो सोचती हूँ कहीं हैबत खान ने ही भाभी को अगवा न करवाया हो। जब नवीद के बारे में सोचती हूँ तो वो मुजरिम लगने लगता है। भाई के बच्चे माँ के लिए तड़पते हैं। वो दिन और आज का दिन, कोई पल ऐसा नहीं कि मैं अपनी प्यारी भाभी की याद में रोती ना हूँ। उनके वालिदैन ने भी बहुत सही की, मगर रायगा रही। भाभी का कोई सुराग न मिल सका। भाई तो इस गम में आधे रह गए हैं। नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और अब घर में सारा दिन चुपचाप पड़े रहते हैं। अभी उम्र इतनी भी नहीं, मगर बूढ़े नजर आने लगे हैं। बेटी को पाकर मेरे दिल को तो ठंडक मिल गई, लेकिन जब भाभी की याद आती है तो कलेजा मुंह को आने लगता है। हरदम ये दुआ करती हूँ, खुदा करे भाभी खैरियत से हों और सही सालिम हो और वो जल्द अज जल्द हमें मिल जाएं। मज़ीद दिलचस्प सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।